9 मई के फॉल्स फ्लैग में एक और सियासी कैदी जेल में जान बहक। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं कासिम खोकर, जो 30 लेट 30s के लगभग उनकी उम्र थी। वो गुजरांवाला में 5 साल की कैद के अंदर 2 साल गुजारने के बाद हार्ट अटैक से जान बहक हो गए। कुल तादाद उन लोगों की जो 9 मई के वाकयात के अंदर जिन्होंने अपने आप को इस मरहले में पाया, उनकी तादाद तब हो गई है 7। ज्यादातर लोग इसके अंदर से हेपेटाइटिस के जरिए वफात पाए। उनके सरों के ऊपर उस्तरे इस्तेमाल किए गए जो शायद इन्फेक्टेड थे, मगर इसकी अभी तक कोई वजाहत नहीं हो सकी। और अब कासिम खोकर इस लिस्ट के अंदर वो शामिल हो गए हैं। इनका केस समझने के लिए और दीगर लोग जो सजाएं काट रहे हैं उनके बारे में जानने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पोक्स पर्सन, वन ऑफ द स्पोक्स पीपल कह सकते हैं, फायजा मुराद, एडवोकेट भी हैं। तो फायजा प्लीज बताएं, पहले हमें कासिम के बारे में, इनकी वालदा का एक शॉट भी है वो भी आपको सुनाएंगे, मगर बताएं इस पर्टिकुलर केस के बारे में हमें। So basically, Ali Qasim was one of those 51 people who were convicted after 9th May. और ये ATC गुजरांवाला की पहली कन्विक्शन थी जो हमें देखने को मिली थी पोस्ट 9th में। और इन सबको 5 साल की सज़ा दी गई थी। और अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट 2 years हो चुके हैं। इनकी अपील्स पेंडिंग थी लाहौर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट वाज नॉट टेकिंग देम अप, फिर लगी डिलेज, फाइल हो चुकी थी अपील्स, लेकिन हमने देखा कि कोई पेशरफ नहीं हो रही थी। दे वर ऑल वेटिंग फॉर जस्टिस फॉर द पास्ट 2 years। इनमें से जो है अब 5 साल की सज़ा थी, तो ये एक अच्छा बड़ा चंक काट चुके थे अपनी सज़ा का। और बहुत अफसोसनाक एक वाक़या है जो देखने को मिला है। हमें पता चला जो साथी उनके साथ कैदी थे उनसे कि कुछ हफ्तों से उसके सीने में दर्द हो रही थी और वो कंप्लेन कर रहा था बार बार कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाया जाए। लेकिन ये एक पैटर्न हमने देखा है कि PTI से मुंसलिक जितने भी कैदी हैं मौजूद, अगर उनको कोई मेडिकल इशू होता है तो जेल हुकाम की कोशिश होती है कि उसको जेल के अंदर ही सॉर्ट आउट कर लिया जाए, हॉस्पिटल ना लेके जाया जाए। तो ये बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं। जैसे आपने हेपेटाइटिस की एक निशानदेही की। बहुत मुश्किल टाइम जो है वो PTI के कैदियों ने देखा है और जो हैं वो देख रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हमने उनकी वालदा का इंटरव्यू सुना, आपने भी सुना होगा कि कैसे उनको हथकड़ियों के साथ उनका जब पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो हथकड़ियाँ भी लगी हुई थी। और ये जो जुल्म और फस्तायत, एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स ही हम भूल चुके हैं PTI कैदियों को लेकर। आपने जिक्र किया कि 51 कन्विक्शंस थी ये गुजरांवाला ATC गुजरांवाला ने जो दी थी, इसमें से एक थे कासिम खोकर। अब आप कुल मिला के 7 आपके वर्कर्स या तो वाइल इन प्रिजन जान बहक हो गए हैं या प्रिजन से उनको निकाला गया और उसके बाद वो वफात पा गए हैं। पहले जरा सुनते हैं, अपने ऑडियंस को सुनाते हैं कि कासिम खोकर की वालदा क्या कह रही हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ इंशाअल्लाह ताला जो कुछ भी होएगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सब कुछ करांगे इंशाअल्लाह ताला। जी मसा बैठे ने। तो ये थी कासिम खोकर की वालदा, और अब बहुत डेस्टिट्यूट कंडीशन के अंदर हैं। ये कह रही हैं कि इनको किस तरीके से इनके ऊपर कर्जा चढ़ गया है। तो ऐसी और भी फैमिलीज हैं। पहले तो ये बताएं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कासिम खोकर की वालदा इनके लिए कुछ कर रही हैं फाइनेंशियली? हमारे दोस्त कासिम खोकर की 3 दिन पहले वफात हुई जेल में। मुझे बताया जा रहा है मरहूम की लाश हथकड़ियों में वरसा के हवाले की गई। आज मेरे साथ ये जो बीबियां खड़ी हैं, जो बच्चे खड़े हैं, जो भाई खड़े हैं, ये सब फरियाद कर रहे हैं। ये इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम से फरियाद कर रहे हैं। ये इस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा से फरियाद कर रहे हैं कि मार्च 2024 में होने वाले फैसले के खिलाफ अपील आज दिन तक क्यों नहीं सुनी गई। देखिए अली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा कोशिश की है कि जितना जो है वो वर्कर्स की सपोर्ट की जा सके फाइनेंशियली और ऑब्वियसली लीगली भी। देखिए पोस्ट 9th हमारी बहुत सी जो लीडरशिप है
وہ تھرو آؤٹ ایک نشانہ کا شکار رہی. بہت سے جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ اب خود بھی کنوکٹڈ ہیں, ان کو 30-40 سال کی سزا سنائی گئی ہے, ان کے بھی بالکل ایگزیکٹلی یہ حالات ہیں, بزنسز بند ہیں. لیکن جو غریب ورکر ہے ہمارا, جو عام ورکر ہے, جس کو کنوکشن ہے یا جو جیل ٹرائلز بھگت رہا ہے, جو جیل رہ کر آیا ہے, جو مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں وہ شاید ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ بارہا ریکویسٹ رہی ہے میرے جیسے اور بھی ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں جن کی ریکویسٹ رہی ہے کہ ہم کوئی ایک سینٹرلائز انٹرنل سسٹم بنائیں جس سے ہم ان کی جو ہے وہ مدد کر سکیں. بٹ کیونکہ وہ ایک تھوڑا شروع میں تو پرابلم رہا, اب یہ کہ جیسے لاہور کی حد تک, سینٹرل پنجاب کی حد تک ویلفیئر ونگز جو ہیں وہ بحال کیے گئے ہیں, اور ان ویلفیئر ونگز کے ذریعے جو ہے وہ جیسے قاسم کی فیملی ہے انشاءاللہ, اس کے علاوہ جو ہمارے شہداء تھے, لاہور کے شہداء تھے, ان کی آلریڈی جو ہے وہ مدد کی جا چکی ہے ان کی فیملیز کی. تو پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ بھرپور کوشش کرے گی کہ ہم ان فیملیز کو ان انفارچونیٹ انسیڈنٹس کے بعد جو ہے وہ اکیلا نہ چھوڑیں. تقریباً کوئی 1.5 سال سے ایک اپیل پڑی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر قاسم کھوکر کی لے کر. وہ ایک پلی کر رہے تھے کہ ان کو یا تو شارٹن کیا جائے ان کا سینٹنس یا دوبارہ سنا جائے, تو کسی نے سنی نہیں اپیل. اور بھی ایسی اپیلز ہوں گی جو کنوکشنز ہوئی ہیں آپ کے, اس کی اب کیا ان کو پرسو کرنے میں کوئی آپ کی پیش رفت میں تیزی آئے گی یا کوئی اور اسٹریٹجی آپ لوگ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لاس کے بعد؟ دیکھیے جو قاسم کے ساتھ جتنے بھی گجرانوالہ کے ہمارے جو کنوکٹڈ ساتھی ہیں, ان کی اپیلز جو ہیں وہ اب ٹیک اپ ہو گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. لیکن بدقسمتی سے قاسم جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا, اور اب اللہ کی عدالت میں جو ہے وہ آف کورس اس کا مقدمہ چلا گیا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے جسٹس شہباز رضوی صاحب کی عدالت جو ہے ان کو یہ سونپی گئی ہیں اپیلز. اس کے علاوہ جو ہماری کنوکشنز ہوئی ہیں, آپ نے دیکھا ہے فیصل آباد میں کنوکشنز ہوئی ہیں, لاہور میں ہوئی ہیں, اس میں جیسے اعجاز چودھری صاحب نے, بیکاز ہی از آلریڈی ان جیل, تو انہوں نے اپنی اپیل دائر کی ہے. آہستہ آہستہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب لاہور ہائی کورٹ جو ہے, ہماری چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں, جو کہ پچھلے اتنے مہینوں سے بارہا ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ ان کی کم از کم اپیلز لگائیے تو صحیح. دیکھیے کیونکہ یہ اپیلز کیوں نہیں سنی جا رہی تھی, اگر یہ اپیلز سنی جاتی, یہ ہائی کورٹس میں لگتی, تو وہ بیانیہ جو 9 مئی کا گھڑا گیا تھا وہ زمین بوس ہوتا. تو اس بیانیے کو پرولونگ کرنے کے لیے, اس ظلم کی داستان کو لمبا کرنے کے لیے, وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو اتنا گھسیٹا گیا ہے کہ اب 2 سال ہو چکے ہیں. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپیلز جو ہیں اب فائنلی جو ہے وہ ٹیک اپ ہونی شروع ہو رہی ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ان کی ڈیٹس جو ہیں وہ لمبی نہیں دی جائیں گی. جو وکلا ہیں ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ ان تمام قیدیوں کی جو ہے وہ دیکھیے ان قیدی یہ قیدی ظلم کا شکار ہیں پچھلے 2 سالوں سے, کیا ایک سیاسی وابستگی کی بنا پر ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا جس میں تمام لوگ شریک ہوئے, اور آپ نے دیکھا کہ کیسی لہر چلی ایک ظلم کی, اس کا شکار ہے. اور اب ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہوپ فلی اب ہائی کورٹس جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں گی, اور ان کی اپیل جو ہے وہ ان کے کوئی مشکلات نہیں کھڑی کی جائیں گی جو ہے ان کے آگے سننے میں. کورٹس کا حال ہمارے سامنے ہے, لاہور ہائی کورٹ چلیں, اپیلز بھی چل رہی ہیں, مگر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اسپیشلی ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دیکھا کہ ایک کیوس مچی ہوئی ہے. انفیکٹ لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کے 15 نمبر جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایز چیف جسٹس تعینات کیا گیا, اور پورا سسٹم نظام تتر بتر ہو چکا ہے. آئی ایم اسیومنگ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے, دیگر اور ہائی کورٹس کے اندر بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہوگا. تو جب اتنا سسٹم اور نظام بگڑ چکا ہے, تو کیا کوئی امید یا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے کہ صحیح 5 سال گزار بھی دیں گے, مگر یہ تو لگ رہا ہے کہ کمپلیٹ انجسٹس ہو رہی ہے. کوئی اپیل کی اگر اپیلز ہی نہیں سنی جا رہی ہیں, اتنا ٹائم گزر گیا اس کے اندر, تو کیا امید ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے علی, امید تو شاید راستہ نظر آنا, امید کا ہونا تو شاید بہت مشکل ہے. یہ ایک سسٹمیٹک ایک ہم نے دیکھا ہے 26 امینڈمنٹ کے بعد جو حالات کورٹس کے ہوئے ہیں, اور وہ سپریم کورٹ
جو کہ ہماری سب سے بڑی عدالت ہے، اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جانا، اتنے متنازع فیصلے ہم نے دیکھے ہیں. اس کے بعد ہائی کورٹس کی حالت جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی سے منسلک کوئی بھی کیس جو ہے وہ لمبی لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں، ہیلے بہانے بنائے جاتے ہیں. جیسے سپریم کورٹ نے ابھی آپ نے دیکھا کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ایک فیصلہ دیا کہ ملٹری کورٹ سے ریلیٹڈ آپ 45 ڈیز کے اندر امینڈمنٹ کیجیے اور یہ جو کنوکٹڈ ہیں ان کو آپ اپیل کا حق دیجیے. آج 3 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں، وہ امینڈمنٹ سامنے نہیں آئی، وہ اپیل کا حق جو ہے وہ 60 سے زائد لوگوں کے پاس اپیل کا حق ہی نہیں ہے. پاکستان کا قانون جو ہے آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ کو اگر ایک لوور کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو آپ اس کو چیلنج کیجئے، آپ اس میں اپیل دائر کیجئے. یہ 60 سے زائد لوگ ابھی تک بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ ہمیں اپیل کا حق دیا جائے. کچھ انسٹنسز میں موو کیے ہیں ہائی کورٹ میں، جیسے میرے اپنے فادر ان لا جو ہیں وہ ہی ہیز بین کنوکٹڈ فار 6 ایئرز بائی ملٹری کورٹ. ہم لوگوں نے خود موو کیا ہوا ہے ہائی کورٹ میں اور ہمیں بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ جی آرڈر کی کاپی لے کے آئیے. وہ آرڈر کی کاپی جو آج تک ہم نے دیکھی ہی نہیں. ہم نے سزا سنائی گئی وہ ہم نے ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھی، جیسے پورے ملک میں دیکھی. ہمارے پاس آج تک نہ کسی آرڈر کی کاپی ہے، نہ کوئی ڈاکیومنٹ ہے. تو جب ہائی کورٹ ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ آرڈر کی کاپی، ایک اٹیسٹڈ آرڈر کی کاپی لگائیے. تو وہ آرڈر کی کاپی کہاں سے آئے گی؟ ہمیں بارہا ہم نے لکھا ہے، جاگ برانچ کو لکھا ہے، جی ایچ کیو لکھا ہے، ہم نے پریزائڈنگ آفیسر جس نے کنوین کیا اس کو لکھا ہے، ہم نے ہر فورم پہ لیٹر لکھا ہے کہ ہمارا حق ہے کہ آپ نے سزا دیے، کم از کم کوئی آرڈر تو دیجئے، ہم کوئی اپیل تو فائل کر سکیں. آج تک جو ہے وہ اپیل کے لیے بھی ایک آرڈر کی کاپی نہیں دی جا رہی. تو یہ تو اس ملک کا حال ہے، جسٹس کا حال ہے. لیکن دیکھیے ہمارے اینڈ سے کوشش جو ہے وہ جاری ہے. یہ عدالتیں، میں بارہا کہتی ہوں کہ اینٹ کی عمارتیں ہیں، لیکن ہم نے ان کا دروازہ کھٹکھٹانا تو ہے. ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہم ایک پیسفل جماعت ہے، ہمیشہ انصاف پہ یقین رکھتے ہیں اور ہوپ کرتے ہیں کہ ایونچولی we will be able to get some justice from these courts. تو یہ 60 یا 63 جو کنوکشنز ہوئی ہیں ملٹری کی، ان میں سے کسی کا بھی آرڈر شائع نہیں ہوا، فزیکل آرڈر نہیں ہے؟ نہیں، یہ 106 تھے ایونچولی جن کی ملٹری ٹرائلز ہوئے تھے. ان میں سے کچھ لوگوں کو ریمیشنز دی گئی، کچھ کی 2 سال سزا تھی، وہ اپنی سزا پوری کاٹ کے آ چکے ہیں باہر. ابھی تک جو سزا کاٹ کے بھی باہر آ چکے ہیں وہ اپنی کنوکشن چیلنج نہیں کر سکتے، بیکاز دیر از نو ڈاکیومنٹ، دیر از لٹرلی نو ڈاکیومنٹ آن ریکارڈ ٹو سے دیٹ یو ہیو بین کنوکٹڈ فار دس ایکس نمبر آف ایئرس. اور ابھی اس وقت سول عدالتوں میں پاکستان میں 60 سے اوپر اراؤنڈ 62 لوگ جو ہیں وہ سول عدالتوں میں ملٹری ٹرائلز کے بعد جو ہے وہ سزائیں کاٹ رہے ہیں اپنی، اور ابھی تک کسی کے پاس کوئی ریٹن. آپ کہہ رہی تھی کہ پرچے نہیں ہے، جو لوگ کاٹ بھی چکے ہیں، گزار کے آ بھی گئے میاں عابد فاروق کی طرح، وہ بھی بیسکلی فاروق کی طرح وہ بھی بیسکلی ان کے پاس بھی کوئی پرچے نہیں تھے. جسٹ فار دا بینیفٹ آف آور ویورز، یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ابھی پی ٹی آئی ریپرزینٹ کری ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ جیلوں کے اندر ہیں، سویلین ٹرائلز کے تھرو ان کو کنوکشنز ہو چکی ہیں یا موجود ہیں یا ویٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے ملٹری کا بتا دیا کہ تقریباً 63 ہیں جو اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں، کنوکٹ ہو چکے ہیں اور سزائیں کاٹ رہے ہیں ملٹری ٹرائل کے تحت. گجرانوالہ میں اراؤنڈ 50 جو ہے وہ لوگ جو ہیں جن کو کنوکشنز ہوئی وہ لوگ موجود ہیں. 51 لوگ ہیں جن میں سے قاسم کی تو انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو لاہور میں سول پریزنز میں کچھ لوگ موجود ہیں لیڈرشپ کے علاوہ. ان میں سے ہمارے جیسے کچھ ورکرز ہیں جس میں بلال بجاج شامل ہیں، جو کہ پوسٹ 9th اریسٹ ہوئے، سول عدالتوں سے ان کی بیلز ریجیکٹ ہوتی گئیں اور اب ان کی جو ہے وہ بیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے. اس کے علاوہ ان کو ابھی جو ریسنٹ کنوکشنز ہوئی ہیں اس کے اندر بھی ان کو کنوکشنز جو ہے وہ ان مقدمات میں بھی جو ہے وہ دی گئی ہے. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ملٹیپل مقدمات ہیں. ہمارے
تھرو آؤٹ جو ہے ایف آئی آرز تھرو آؤٹ پنجاب جو ہے وہ ملٹیپل کوئی 200 کے قریب ایف آئی آرز ہیں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک انسان جو ہے وہ ملٹیپل ایف آئی آرز میں ہے اور کنوکشن اسٹارٹ ہو گئی ہے, تو ایک میں فار ایگزامپل آپ کی اپیل دائر ہوئی ہے, آپ دوسرے میں کنوکٹ ہو گئے, تو اٹس لائک اے نیور اینڈنگ سائیکل. اس کے علاوہ جو ہماری آف کورس پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے, ڈاکٹر یاسمین, شاہ محمود قریشی, اس کے علاوہ ہمارے محمود رشید صاحب, عمر چیمہ صاحب, اجاز چودھری صاحب, یہ شامل ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایک خاتون ورکر جو ہیں ابھی ریسنٹلی ان کو کنوکشن ہوئی تھی 10 سال کی فیصل آباد کی عدالت سے, اے ٹی سی سے, اور وہ اس کے بعد جو ہے ان کو ریسنٹلی ابھی جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. وہ اب جیل میں ٹرانسفر ہوئی ہیں, وہ تقریباً 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. سو ملٹیپل جو ہے ہماری اس وقت جو ہے وہ ڈفرینٹ عدالتوں پہ جو ہے انصاف کے حصول کے لیے جو ہے ایک لیگل بیٹل چل رہی ہے فرام دا سپریم کورٹ ٹورڈز دی اے ٹی سی. ہم دیکھ رہے ہیں ایک وشس سائیکل ہے, ملٹیپل ایف آئی آرز, اور لیگل ٹیمز کی پوری کوشش ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح یہ سسٹم جو ہے وہ کریک کریں, کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکلے. بٹ ابھی تک انفارچونیٹلی وہ ہم نے دیکھا ہے نہیں ملا. جیسے آپ نے اے ٹی سی کے بھی اگر آپ نے پڑھے ہوں, جو لاہور کی کنوکشنز آئی ہیں ان کے اگر آپ نے آرڈرز پڑھے ہوں, تو ایک پک اینڈ چوز ہے. اگر خدیجہ شاہ کا فار ایگزامپل جی, خدیجہ شاہ صاحبہ کے علاوہ جیسے آپ نے دیکھا ہو جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں, بہت غریب ورکرز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. وہ اب جیسے خدیجہ شاہ کے کیس میں آپ نے دیکھا کہ ایک ان کی سوشل میڈیا پریزنس کی بنا پر ان کو 5 سال سزا دی گئی. ہم نے دیکھا ایک کیس, ایک ایف آئی آر جس میں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ کو سزا دی گئی. they were not even present in that city at that time. ان کی موجودگی ہی وہاں نہیں تھی, وہ آلریڈی اریسٹڈ تھیں. سو ایک بے ہنگم قسم کی سزائیں ہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے بری کیا اس بنا پر کہ وہ اس شہر موجود نہیں تھے, لیکن پھر آپ نے کچھ لوگوں کو جو ہے سزا دے دی ایون دو وہ بھی موجود نہیں تھے. تو یہ ایک پک اینڈ چوز تھا. ایک جج جب وہ فیصلہ سناتے ہیں, یو کین ٹیل کہ he has not written the order himself, he has no clue. ان کو ایک لسٹ تھما دی جاتی ہے کہ جی یہ بتا دیں کہ اس کو اتنی سزا ہے, اس کو اتنی سزا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ڈیپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں عائشہ بھٹا صاحبہ, ان کو نعرے لگانے پر 10 سال کی سزا دی گئی ہے کہ جی یہ نعرے بازی کر رہی تھی. تو یہ ایک جو ہے ایک وشس سرکل ہے. ہماری جتنی لیڈرشپ ہے, ڈاکٹر یاسمین, تمام لوگ 40-30 سال جو ہے ان کو سزائیں دی گئی ہیں ملٹیپل کیسز میں. اٹس لائک اے نیور اینڈنگ جوک بیسیکلی. آئی تھنک آپ صرف یہ نہیں سوچ رہی کہ مذاق بن کے رہ گیا ہے, جو بھی اس کو آبزرو کر رہا ہے اس پورے تماشے کو, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مذاق بن کے رہ گیا. اینڈ پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی, ان کا ہمیں نہیں پتا کہ کیا اس کے اوپر رد عمل ہے. فائزہ مراد, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور قاسم کھوکر کی کہانی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی کہانیاں ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کو واپس شکریہ, اور آئی ہوپ کہ آپ اپنا کام کنٹینیو کریں گی. تھینک یو. فائزہ مراد ہمیں جوائن کر رہی تھی پاکستان سے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے قاسم کھوکر کو لے کر, ہمیں بتائیں کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.